लेसन है हमारा सूरह अल-मुतफ्फिफीन। आयत नंबर 16 तक हम इसको पढ़ चुके हैं। ये एक रुकू के ऊपर मुश्तमिल है, जबकि इसमें आयत की तादाद 36 है। तो आज हम इसको आयत नंबर 17 से पढ़ना शुरू करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون। सुम्मा सा जो है हरूफे लिसविया है, जिसको नरमी से अदा करना इसका सही मखरिज है। यानी जितनी ज्यादा इसमें नरमी होगी, सीटी की आवाज जितनी कम होगी, उतना ही ये बिल्कुल ठीक मखरिज से अदा हुआ होगा। इसको होंठ गोल करते हुए मीम से मिलाएंगे। मीम मुशद्दद है, यहाँ पे टू काउंट्स का गुन्ना भी होगा, क्योंकि मीम और नून दोनों मुशद्दद गुन्ना जो है करने से एक तो इनका अजर मिलता है, सवाब मिलता है। दूसरा ये अकमल गुन्ना होते हैं, यानी इनको मुकम्मल गुन्ना करना होता है। तो मीम मुशद्दद टू काउंट्स का गुन्ना करते हुए कामिल गुन्ना इसको भी कहते हैं। एक बड़ी हरकत तक इसको बाद में लंबा करेंगे, यानी कि हम मीम मुशद्दद पे गुन्ना के बाद इसको बड़ी हरकत जितना रखेंगे, मीन्स जल्दी छोड़ेंगे। सुम्मा सुम्मा इस तरह। तुम्मा युकालू युकालू, या के ऊपर पेश हों गोल क़ा, हरूफ मुस्तालिया एक अलिफ मद्दा। हरूफ मुस्तालिया को अदा करते हुए खास तौर पे काफ को, क्योंकि ये दरमियान वसत हलक से अदा होने वाला हर्फ है, लिहाजा इसके लिए गले को घोटना नहीं है, नरमी के साथ अदा करना है और इसकी आवाज में दबाव नहीं होता। एक अलिफ मद्दा जितना रखते हुए लाम को जल्दी से छोड़ेंगे। युकालू हाज़ल्लज़ी, हाज़ल्लज़ी, ये वाली हा जो है एक अलिफ मद्दा यानी मद्दे असली इसके ऊपर मौजूद है। ये सीने से अदा होती है, इसमें थोड़ी सी गूंज होती है, इसकी आवाज में गूंज होगी, और ये दूसरी हा से बिल्कुल मुख्तलिफ है। उसका और इसका मखरिज बिल्कुल अलग अलग है, लिहाजा दोनों की आवाज में फर्क रखना ही बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मीनिंग्स में फर्क पड़ेगा। हाज़ल्लज़ी, जाल नर्म हर, बिल्कुल नर्म। दाल जैसे सा है ना, सेम दोनों का एक मखरिज है, और दोनों ही को नर्म रखना है। ये भी हरूफे लिसविया है। अब इसको हम लाम से मिलाएंगे, क्योंकि लाम तशदीद वाला है, और यहाँ पर जो दो अलिफ आ रहे हैं ड्रॉप हो जाएंगे। राल को डायरेक्ट लाम से मिलाएंगे, लाम पर तशदीद का टाइम देंगे, लाम को बारीक रखेंगे और एक बड़ी हरकत जितना रखते हुए री के ऊपर आ जाएंगे, जो कि याय मद्दा है। री याय मद्दा है, इसको भी नरमी के साथ ही अदा करना है, सीटी की आवाज इसमें नहीं आना चाहिए, वरना ये जा के साथ मुशाबिह हो जाएगा और फिर इसके मीनिंग्स चेंज हो जाएंगे। हाज़ल्लज़ी कुंतुम, यहाँ पे आपने देखा काफ के लिए होंठ गोल करेंगे और नून साकिन आ रहा है। नून साकिन के बाद हम जब रूल देखते हैं तो आगे ता नजर आ रही है, जो कि हरूफ इख्फा में शामिल है। यहाँ इख्फा का गुन्ना करेंगे, ता चूंकि बारीक हर्फ है, लिहाजा गुन्ना भी बारीक होगा, यानी खफीफ गुन्ना करेंगे, जिसमें जो ता के मखरिज के ऊपर जो हमारी जबान जाए तो उसमें नून का मखरिज टच नहीं हो। कुंतुम, ता के ऊपर पेश होंठ गोल होंगे और मीम साकिन। मीम साकिन के बाद आगे बा, यानी यहाँ पर हम इख्फा शफवी का गुन्ना करेंगे टू काउंट्स का। मीम साकिन के बाद जब मीम मुशद्दद या फिर हर्फ बा आए, किसी भी हरकत के साथ आए, वहां पे गुन्ना करना है, टू काउंट्स का गुन्ना होगा। इसको इख्फाए शफवी का गुन्ना कहते हैं। बा को ई की साउंड में पढ़ते हुए हा को नीचे से जेर देंगे, यानी कि खड़ी जेर। ये खड़ी जेर जो है ये एक अलिफ मद्दा के बराबर ही है, एक अलिफ मद्दा जितना इसको लंबा कर लेंगे। लेकिन बी ही, क्योंकि या जो है मौजूद है लेकिन बड़ी या नहीं होती, इसलिए इसकी अदायगी जो है ना छोटी या की तरह दोनों को रखेंगे। तुकद्दिबून, ता के ऊपर पेश होंठ गोल, काफ के ऊपर एक बड़ी हरकत जिसको दाल से मिलाएंगे। तुकद्दिबून, दाल पे तशदीद का टाइम देंगे, मगर
اتنا زیادہ دباؤ نہیں دینا کہ اس میں زا کی مشابہت آئے. ای کی ساؤنڈ میں اس کو رکھتے ہوئے بو واو مدہ پڑھیں گے اور ایک الف مدہ جتنا اس کو لمبا کریں گے. لیکن جب یہاں پہ ہم نون یعنی آیت کو وقف کریں گے، اس کے اوپر جزم لے آئیں گے، تو اس سے پہلے والا حرف حروف مدہ ہونے کی وجہ سے مد عارض لی سکون بن جائے گا، اور ہم اس کو 3 سے 4 حرکت تک کھینچ کے وقف کریں گے. یہاں پہ ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، ہمیں نون کی آواز سنائی دینی چاہیے. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. آیت نمبر 18. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین. کلا، کاف کو لام سے ملائیں گے، لام باریک رکھیں گے اور تشدید ہے، تشدید کا ٹائم دیں گے. لیکن یہاں پہ مد ہے، الف مدہ کی جو ہے اوپر مد نظر آ رہی ہے آپ کو. الف مدہ کوئی بھی مدہ ہو، واو مدہ ہو یا مدہ ہو، جواز مد ہوتا ہے. یعنی یہ جگہ ہوتی ہے محل مد جہاں پہ کوئی بھی مد ہو سکتی ہے. اگر اس کے آگے حمزہ موجود ہو، اگر اسی کلمہ میں موجود ہے مد متصل، اگر اگلے کلمہ میں موجود ہے مد منفصل، اس کا طول قصر دونوں جائز ہوگا. ہم طول کریں گے 2 سے 3 حرکت تک اس کو لمبا کر دیں گے. ان حمزہ ای کی ساؤنڈ میں پڑھتے ہوئے سختی، اس کی صفت نون مشدد 2 کاؤنٹس کا غنہ کریں گے اور جلدی چھوڑیں گے کیونکہ پڑی حرکت ہے. کلا ان کتاب الابراری، کتاب الابراری، کاف کو ای کے ساؤنڈ میں پڑھیں گے، تا ایک الف مدہ جتنا لمبا کریں گے. کیتا، با کو لام سے ملائیں گے، لام پر جزم ہے، جزم والی لام پڑھی جاتی ہے، بغیر جزم والی لام کو ڈراپ کر دیا جاتا ہے کیونکہ اس سے آگے والا حرف ہمیشہ مشدد ہوتا ہے، اور مشدد حرف جو ہے وہ پیچھے کی حرکت کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے. لہٰذا ایسا لام جس کے اوپر جزم نہیں ہوگا اس کو ہم ڈراپ کر دیں گے. یہاں پہ جزم والا لام آیا تو با کو لام سے ملائیں گے، بل لام پہ جماؤ رکھیں گے تاکہ یہ ہلے نہ، حمزہ کو با سے ملائیں گے. اب حمزہ کی صفت سختی ہے اور با حروف کلکلا. ساکن حالت میں جو حروف الگ الگ قاف تا با جیم دال، اگر ان کو پلٹایا نہ جائے تو یہ سنائی نہیں دیتے، تو ان کا پلٹانا کلکلا کرنا کہلاتا ہے. یہاں پہ ہم اس کو کلکلا کریں گے. ایک چیز کا خیال رکھیں گے کہ یہاں پہ کلکلا جو ہے وہ بہت سٹرونگ نہیں ہوگا کیونکہ یہ وہ ساکن حرف ہے جو درمیان میں آ رہا ہے. اگر تو حرف مستعلیہ ہو تو بھی اور اگر عام حرف ہو تو بھی، اگر وہ سینٹر میں آ رہا ہے، درمیان میں آ رہا ہے، تو اس کا کلکلہ اتنا زیادہ سٹرونگ نہیں ہوگا. ہم اس کو پلٹائیں گے ضرور مگر بہت زیادہ زور دے کر نہیں پلٹائیں گے. اگر یہی حرف آخر میں آ رہا ہوگا تو تھوڑا سا اس کو سنائی دے، ہلکا سا اس پہ دباؤ رکھیں گے. مگر اگر یہ لفظ تشدید کے ساتھ ہو اور وقف ہو رہا ہو تب ہم اس کے اوپر زیادہ زور دیتے ہیں تاکہ یہ اچھی طریقے سے ادا ہو جائے، تشدید کا حق بھی ادا ہو جائے. تو یہاں پہ ہلکا سا کلکلا کریں گے. اب راری، را ایک الف مدہ موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ را پہ پڑی حرکت ہے، جو کہ را کے اوپر ایک حرکت جو ہے وہ زبر والی ہے جس سے را کو پر کرنے کا جواز ہے. ایک الف مدہ ہے، ایک الف مدہ جتنا لمبا کریں گے اور را کو، اس دوسرے را کو ای کی ساؤنڈ میں پڑھتے ہوئے باریک رکھیں گے. اب راری، لفی، لام ایک پڑی حرکت کے ساتھ اور فی یا مدہ، لفی، فی کو کھینچیں گے ہم ایک مدہ جتنا، علیین. یہاں پہ ان حروف کو دیکھیے، آئین حروف پہ حلقی ہے، درمیان وسط حلق سے نکلتا ہے، اور اس کی ادائیگی کے لیے آپ نے اس کو حمزہ سے ڈیفرنٹ کرنا ہے. حمزہ جو ہے وہ اقصی الحلق سے نکلتی ہے جس میں بالکل بھی ہمیں زور لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ یہ ہمارا ٹپیکل اردو کا ورڈ ہے. جبکہ آئین جو ہے یہ خالص عربی میں وسط حلق سے نکلتا ہے تبھی اپنے صحیح معنی دے گا. اس کو آئین کو ہم لام سے ملائیں گے کیونکہ لام پر تشدید ہے، یہ تشدید کا ٹائم دیں گے. یہاں 2 تشدید آ رہی ہیں، پہلے لام کو تشدید کا ٹائم دیتے ہوئے ایک ہی ساؤنڈ میں پڑھیں گے، اور پھر یہ یا جو آ رہی ہے اس کے اوپر تشدید ہے. یا اور واو، یہ 2 حرف ہم نے پڑھے ہیں، جب بھی تشدید والے آئیں گے تو ایک قاعدہ ہوتا ہے جس کا نام ہے نبر، یعنی کہ ہم ان کی آواز کو ہلکا سا اوپر کی طرف اٹھاتے ہیں.
اس کو نبر کا قاعدہ کہتے ہیں. عموماً کتابوں میں آپ کو یہ ملے گا نہیں، لیکن یہ قرات میں آپ اس کو جب کسی بھی قاری کی آواز کو سنیں گے تو آپ کو یہ قاعدہ آپ کو وہاں پہ نظر آئے گا کہ یا اور واو جب مشدد حالت میں ہوگا تو اس کو نبر کے ذریعے ادا کیا جاتا ہے، یعنی آواز کو ہلکا سا اوپر کی طرف اٹھایا جاتا ہے. یہاں پہ بھی یہ قاعدہ ہوگا، ای کی ساؤنڈ میں حمزہ کو پڑھیں گے. آگے پھر یا آ رہی ہے جو یا ساکنہ ہے. یا ساکنہ سے پہلے زیر یعنی یا مدہ، اس کو ہم مد بنائیں گے کیونکہ نون کو ہم نے وقف کرنا ہے اور اس کی حرکت کو ختم کر کے اس کے اوپر جزم لے کے آئیں گے. تو یہاں بن جائے گی مد عارض لی سکون. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین. آیت نمبر 19. وما ادراک ما علیون. وما واو کے لیے ہونٹ گول اور ما الف مدہ، ایک الف مدہ یعنی محل مد، اور اس کا سبب اگلے کلمہ میں حمزہ کی موجودگی. حمزہ کو سختی کے ساتھ دال سے ملائیں گے اد. اب یہاں پہ بھی کلکلا تو آپ دیکھ رہے ہیں لیکن بہت سٹرونگ کلکلا نہیں ہے. ادرا کا یہاں پہ دال کی آواز پلٹے، بس اتنا ہمارا کلکلا ہونا چاہیے. را ایک الف مدہ ہے اور کا کو ہم جلدی سے چھوڑیں گے کیونکہ یہ پڑی حرکت ہے. وما ادراک ما علیون. ما ایک الف مدہ ہے، علیون سیم وہی جو ہم نے پہلے پیٹرن دیکھا ہے نا، اسی کی طریقے اس کو بھی ادا کریں گے. آئن زیر کے ساتھ ہے، لام سے ملائیں گے، لام پر تشدید کا ٹائم دیں گے، ایک کی ساؤنڈ میں اس کو پڑھیں گے اور تشدید کا حق دیں گے اس کا ٹائم، اور پھر یا پہ نبر کریں گے. نبر کرتے ہوئے اس کو واو مد ادا کریں گے، لیکن چونکہ آیت مکمل ہونی ہے نون پہ جزم آئے گا، لہٰذا یہاں پہ وقت کی صورت میں مد بن جائے گی جو کہ مد عارض لی سکون ہے. وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم. کتاب کاف کو ایک ہی ساؤنڈ میں اور تا ایک الف مدہ جتنا لمبا، با کے اوپر دو پیش کی تنوین، آگے حرف میم. یہاں پہ قاعدہ ہوگا ادغام کا، ادغام غنہ کے ساتھ. نون ساکن یا تنوین کے بعد جب بھی یا واو میم نون ان میں سے چار میں سے کوئی ورڈ آئے گا مشدد ہوگا تو وہ ایک دوسرے کے اندر مرج ہو جائیں گے، اور مرج ہونے کی صورت میں جو بعد والا حرف ہوگا نا جس کے اوپر ادغام ہو رہا ہے اس کی آواز ہیوی بھی ہوگی. تو یہاں میم کی آواز ہیوی ہوگی. میم کو جب را سے ملا کر پڑھیں گے تو را کو پر کر دیں گے، را ساکن ما قبل فتحہ، را پر پڑھی جائے گی. قو واو مادہ ہے، حروف مستعلیہ ہے، ایک الف جتنا لمبا کریں گے لیکن ہم آیت کو وقف کریں گے اور میم پر جزم لائیں گے تو یہاں پہ مد بن جائے گی مد عارض لی سکون. تھوڑا سا لمبا کر کے وقف کریں گے. کتاب مرقوم یشہدہ المقربون. یشہد یا کو شین سے ملائیں گے. یہاں پہ جو تشدید ہے نا وقف کی صورت پہ ختم ہو گئی ہے. کوئی بھی قاعدہ جب ہم وقف کر دیتے ہیں تو پھر نیا حرف شروع ہوتا ہے تو پھر قاعدہ نہیں ہوتا اپلائی، لہٰذا یہاں یہ تشدید ختم ہو جائے گی. یا کے اوپر سمپل ایک بڑی حرکت آ گئی، اس کو شین سے ملائیں گے. یش یش یہاں پہ بھی کوشش کرنی ہے کلکلا نہ ہو، ہیلے نہیں، پلٹے نہیں یہ حرف. شین کو بہت سٹرونگلی نہیں بلکہ تھوڑا کمزور کر کے ادا کرنا ہے جو کہ اس کی صفت ہوگی ہمس کی صفت. ہا کے اوپر ایک بڑی حرکت، دال کو ہونٹ گول کر کے ادا کرنا ہے ایک بڑی حرکت جتنا، اور ہا کو پیش کی صورت میں ہونٹ گول کر کے لام سے ملائیں گے. ہل لام پہ جماؤ رکھیں گے، میم کے اوپر پیش بڑی حرکت ہونٹ گول، قاف کو را سے ملائیں گے، دونوں کو پر بھی رکھیں گے اور را پہ تشدید کا ٹائم بھی دیں گے. مقربون بو واو مدہ ہے، نون کو ساکن کریں گے کیونکہ آیت ختم ہو رہی ہے، اور بو پہ باؤ مدہ ہونے کی وجہ سے مد بنا دیں گے مد عارض لی سکون. یشہدہ المقربون ان الابرار لفی نعیم. ان الابرار
حمزہ کے نیچے زیر، صفت اس کی سختی، نون مشدد ٹو کاؤنٹس کا غنہ بھی، اور اس کو ایک پڑی حرکت جتنا بھی رکھیں گے. ان ایسے ہم پڑھتے ہیں، لیکن چونکہ ہم نے اس نون کو اسلام سے ملانا بھی ہے، کیونکہ اسلام پر جزم ہے جو کہ اس کی حرکت کے ساتھ ہی پڑھا جائے گا، تو ہم پڑھیں گے انل، نل. اب لام پہ جماؤ رکھیں گے اور اس کی حمزہ کو جس کی صفت سختی ہے با سے ملائیں گے. اب، اب، اب را را، را ایک الف مدہ پر، اور یہ والا را بھی پر. دیکھیے یہاں پہ اب را ری آیا تھا تو را کو ہم نے باریک رکھا تھا زیر کی وجہ سے. اب یہاں پہ اب را را آیا ہے تو دونوں را پر ہوں گے. لفی، لام 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 ایک بڑی حرکت کے ساتھ، اور فی یائے مدہ ایک الف جتنا لمبا ہوگا. نون کے اوپر ایک بڑی حرکت ہے، ای یائے مدہ ہے، اور میم کو ہم نے وقت کی صورت میں جزم دینی ہے، تو یہاں پہ مد عارض لی سکون کی طرح وقت کریں گے. ان الابرار لفی نعیم. آیت نمبر 22 تک ہی آج ہم اپنا لیسن رکھیں گے. اس لیسن کو تیار کرنے کے لیے آپ نے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، پہلے یہ سن لیجئے. ثم پہ میم مشدد کا ٹو کاؤنٹس کا غنہ ہوگا. کن تم، یہاں پہ جو قاعدہ ہے اخفا کا اس کا غنہ کریں گے، اور یہاں پہ اخفاء شفوی کا غنہ کریں گے. دونوں غنے پورے مکمل طریقے سے کرنے ہیں. کلا پہ مد کریں گے، نون مشدد کا غنہ کریں گے. علیین، اس کی ادائیگی اچھی طریقے سے کریں گے جہاں پہ ہمیں نبر بھی نظر آئے تھوڑا سا، اور تشدید کا پورا پورا ٹائم بھی ہو. اسی طریقے سے علیون، یہاں پر بھی دونوں خوبصورتی کے ساتھ تشدیدوں کو ادا کریں گے اور نبر کا قاعدہ بھی محسوس ہو. کتاب مرقوم، یہاں پہ کریں گے ہم ادغام، ادغام غنہ کے ساتھ ٹو کاؤنٹس کا غنہ کرتے ہوئے. اس کے بعد مقربون، یہاں پہ را کو پر رکھیں گے. یہ دونوں حروف مستعلیہ پر ہوں گے. را تو حروف مستعلیہ نہیں ہے، لیکن یہ شیبہ مستعلیہ ہے، یعنی یہ کنڈیشن، اگر اس کی کنڈیشن پوری ہو رہی ہو تو یہ موٹا ہو جاتا ہے. تو اس کی کنڈیشن یہاں پہ کیا ہے؟ را کے اوپر زبر ہے. اسی طریقے سے ان الابرار، یہاں پہ بھی نون مشدد کا غنہ کرنا ہے اور دونوں را کو پر رکھنا ہے. اچھا سا اپنا لیسن تیار کر کے سبق سنائے گروپ میں بھیج دیجئے. اللہ رب العزت ہم سب کے ساتھ آسانیوں کے معاملات کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.